बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी दर्जा हरारत सारे के सारे मामलात बहुत ही अपने उरूज पर हैं। बदस्तूर आज का दिन भी डेवलपमेंट से भरपूर था और हम सबको कवर करेंगे चीदा चीदा निकाल इंशाल्लाह। टू स्टार्ट विद ये कहा था कल पंजाब की निगरान हुकूमत ने कि बनी गाला जमान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इमरान खान साहब हवाले करते हैं हमारे 24 घंटे, वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। 24 घंटे खत्म हो रहे थे आज दोपहर 2 बजे, वो तो हो गया, दोपहर के 2 बज गए। उसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे पंजाब की निगरान स्पोक्स पर्सन से। फिर आज मजीद पीटीआई के लोगों ने जब पार्टी छोड़ी, उनमें से एक इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी रहे। मेरा खुद जाती तौर पे जब सब पे थे तो उनसे रब्ता रहा, मैंने वो कुर्बत देखी है मैंने। उनमें से एक से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से पूछेंगे इन तमाम सूरत हाल के मुख्तलिफ हवालों से। जरा आगाज करते हैं पंजाब के वजीर इत्तला जनाब आमिर साहब से, जिन्होंने कल कहा, हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि भाई 2 बजे के बाद डेडलाइन खत्म है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 2 बज गए ना और डेडलाइन खत्म हो गई, तो फिर क्या हुआ आज, या क्या डेडलाइन खत्म हुई? तो उसके बाद 8 जो दहशतगर्द थे जो उस जमान पार्क में मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया है। उन्होंने निकलने की कोशिश की, एक रात पहले भी उन्होंने कोशिश की थी बारिश में। जब बारिश हुई है पुलिस फोर्स जरा पीछे हटी है तो उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें घेरने की कोशिश हुई तो वो दोबारा घुस गए थे उस इलाके में। तो आज दोपहर में उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट की तो उनको पकड़ लिया गया। उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, मैं आपको नाम भी भिजवा सकता हूँ अगर आपको चाहिए। जी अगर आपके है नाम अभी बता सकते हैं? नाम लिखे हुए हैं, अब वो मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। आप या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ये वाकया कितने बजे पेश आया तकरीबन आज? ये आज दोपहर की बात है जी। आप जो कह रहे हैं ना जी कि 2 बज गए, तो उसके बाद क्या हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ हुआ और इस दौरान और भी बहुत कुछ होता रहा। तो अब पता नहीं खान साहब ने खुद निकाले थे या उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटम देने का ये फायदा तो हुआ कि चूहे जो हैं वो अपने बिल से निकलना शुरू हो गए। ये आमिर साहब जिस तरह आप बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा रकबा हो, पहाड़ी इलाका हो जहाँ से दहशतगर्द निकलने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से पुलिस ने पकड़ लिया। जब ये इतना एक सब कुछ मालूम था तो ये कैमरे की आंख में महफूज नहीं हुआ? आपको ही पता था कि अभी ये जमान पार्क है, यहाँ से निकलेंगे, तो कोई कैमरे की आंख में महफूज नहीं हुआ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं कि आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, ये पहले पकड़े बंद हैं। नहीं देखें, ये वो लोग हैं जो जब इनका ट्रायल होगा तो पता चल जाएगा। ये वो लोग हैं जो जियो फेंसिंग में कोर कमांडर लाहौर यानी जिन्ना हाउस के अंदर जाकर जिन्होंने आग लगाई, तोड़फोड़ की और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, ये वो लोग हैं। तो जो लोग बाहर से ये वो नहीं। लेकिन ये लोग आज जमान पार्क से निकलते हुए गिरफ्तार हुए, इसका कोई तस्वीरी कोई वीडियो सबूत नहीं है? देखें, वीडियो सबूत में आपको अभी भिजवाता हूँ। जो जमान पार्क की फुटेज है, एरियल फुटेज, हम इसको ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर कर रहे थे और मैं आपको फुटेज भिजवाता हूँ, आपको पता चलेगा कि वहाँ की इस वक्त क्या सूरत हाल है। उससे तो आप ये साबित करेंगे ना कि अभी वहाँ बंदा नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये 8 दहशतगर्द वहां से निकल रहे हैं, ये भी आया होगा उस ड्रोन फुटेज में कि 8 दहशतगर्द निकल रहे हैं और पकड़ लिए पुलिस ने? नहीं, ये हमने फुटेज जो है ये दोपहर में 12 बजे के करीब बनाई थी, जिससे ये अंदाजा हुआ कि इलाका मुकम्मल तौर पर खाली है। हमें ये भी कहा गया कि आप करें अटेम्प्ट और जो अगर वहां पर लोग हैं तो एक दफा जाया जाए, लेकिन फिर इसके बरखिलाफ ये तजवीज आई कि नहीं ऐसा ना किया जाए। हमने ये फैसला किया आज जो मीटिंग हुई उसमें कि खान साहब के पास कल कमिश्नर लाहौर जाएंगे, वो खान साहब को आमादा करेंगे इस बात पर कि वो जो सर्च ऑपरेशन है उसकी इजाजत दें, तो उनकी मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन होगा। हम नहीं चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो ऐसी सूरत इख्तियार करें जिसके नतीजे में वायलेंस हो। कल ये फैसला हो गया है, कल कमिश्नर लाहौर जमान पार्क जाएंगे, इमरान खान साहब से मिलेंगे और कहेंगे सर हमें सर्च करने की इजाजत दे दीजिए। जी, कल जुमे की नमाज के बाद खान साहब की अपनी पेशकश के मुताबिक जो कह रहे थे सर्च वारंट लेकर आए मेरे पास, तो खुद कमिश्नर जाएंगे सर्च वारंट लेके? कल कमिश्नर उनके पास जाएंगे, सर्च वारंट्स हमने अप्लाई किए हुए हैं अदालत में। कमिश्नर जाके उनसे टाइम लेंगे और उनको बताएंगे कि हम आएंगे सर्च के लिए, हमारे साथ कितने पुलिस के लोग होंगे और क्या सूरत हाल होगी। या तो वो इजाजत दे देंगे और आप सर्च कर लेंगे और आपका दावा सच्चा या गलत साबित हो जाएगा, और या वो इजाजत नहीं देंगे तो क्या करेंगे? माजरत
دیکھیں اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر قانون جو تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ایک سا ہے تو اس کے مطابق جو ہے مزید کارروائی ہوگی. روزانہ شام 7 بجے میٹنگ ہوتی ہے. تمام کنسرنڈ جو لوگ ہیں پولیس کے, گورنمنٹ کے, سیکورٹی ایجنسیز کے بیٹھتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. تو کل 7 بجے پھر اگر یہ کل دوپہر میں ہمیں یہ خان صاحب اجازت نہیں دیں گے تو پھر کل شام 7 بجے جو میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا. آپ کی اطلاعات کے مطابق شرپسند دہشت گرد ابھی بھی زمان پارک میں موجود ہیں؟ جی بالکل. جب آپ کے اتنی اسپیسیفک اطلاع ہے تو پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اصل میں یہ 30 لوگ باہر سے لا کے مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو چھپے ہوئے اندر. اگر ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا سمپل ہے, یہ 40 لوگوں کے نام بتا رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے 40 لوگ کون ہیں, ان 40 کے نام تو بتا دیں کہ یہ 40 اندر بیٹھے ہیں, بتا دیں نام. نہیں دیکھیں, نام بتانے کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے, مقصد ہے کہ بندوں کو پکڑنا. اور جب 400 پولیس والے جائیں گے, یہ ہم نے سرچ آپریشن کے لیے جب خان صاحب سے طے ہو جائے گا, وہ چاہ رہے تھے 4 پولیس والے جائیں. 4 پولیس والے نہیں جائیں گے, وہاں پہ ٹرینڈ دہشت گرد موجود ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل طالبان کی طرز پہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیے ہیں. تو اس لیے 400 پولیس والا جو ہے وہ جائے گا اور وہ سرچ آپریشن جو ہے اس کے دوران یہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تاکہ جب وہاں سے دہشت گرد نکلیں تو ان کو قابو کیا جا سکے. لیکن ان 40 کے نام بتانے سے آپ کے دعوے میں مزید وزن آ جائے گا نا کہ دیکھیں اتنی پریسائز انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ وہاں پر ہیں. دیکھیں جب کوئی ملزم بھی پکڑا جاتا ہے اور عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو اس کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں. بندہ بے شک نون ہو, ایون پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ماضی میں عمران دور میں ان کے منہ پر کپڑا ڈال کے پیش کیا جاتا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نام دے دیں, یہ تو ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا, کن لوگوں کا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوگا. تو میں آپ کو ان 8 کے نام دے دوں گا جو پکڑے گئے ہیں. باقی جب پکڑے جائیں گے تو ان میں بڑے 9 نام بھی ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یعنی کہ کل 2 بجے کمشنر لاہور جائیں گے, یا تو اس وقت ہو جائے گی تلاشی یا پھر 7 بجے کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے, رائٹ؟ جی بالکل ایسا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. عامر میر وزیر اطلاعات پنجاب, اسپوکس پرسن نگراں پنجاب حکومت کے, یہ کہہ رہے تھے. آج ہم نے بتایا آج ایک بار پھر تانتا بندھا رہا. جو دوپہر سے معاملہ شروع ہوا تو ابھی رات 9 بجے ختم ہوا جا کے, جب آخری ایک ایم پی اے سندھ اسمبلی کے عمران شاہ, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. اس کی ذرا آپ ایک جھلک دیکھیے آج جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کی. ان میں سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سندھ اسمبلی تھے, ان میں سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی تھے, ان میں سے ایک فارمر اسٹیٹ منسٹر تھے ایڈوائزر عمران خان صاحب کے, جناب ملک امین اسلم صاحب, جو کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب افتخار درانی صاحب, سینئر ممبر کور کمیٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے. امین اسلم صاحب بھی ممبر تھے کور کمیٹی کے. اور ہمارے ساتھ ہیں فارمر گورنر پنجاب, لا ایکسپرٹ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب, ذرا سیاسی اور قانونی معاملات میں ہماری رہنمائی کر پائیں گے. سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اگر اجازت دیں لطیف صاحب, افتخار صاحب, تو میں افتخار صاحب آپ کے دوست کور کمیٹی میں آپ کے کولیگ امین اسلم صاحب سے کروں آغاز, جنہوں نے آج آپ کو خیر بات کہہ دی. افتخار صاحب پہلے کوئک کامنٹ, ور یو سرپرائزڈ آج جب آپ نے خبر دیکھی کہ امین صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, ور یو سرپرائزڈ افتخار صاحب؟ پھر میں امین صاحب کی طرف آتا ہوں. آواز نہیں آ رہی, شاید میوٹ تو نہیں کیا آپ نے افتخار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا ملک امین اسلم صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ممبر رہے ہیں پارٹی کے, اور ابھی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کا پولیٹیکل چوائس ہے, انہوں نے آپٹ کیا. ہو سکتا ہے ان کو وہ حقیقت پتہ نہ ہو جو جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیجن کیا ہے, لیکن یہ پالیٹکس جو ہے وہ فری چوائس ہے. جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ انہوں نے کیا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے اور آگے جو ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے اللہ ان کو کامیابیاں نصیب کرے. زبردست, بہت اچھی بات ہے. اور افتخار صاحب, امین صاحب سے آج پوچھا گیا پریس کانفرنس, انہوں نے کہا میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ امین صاحب اور جو دیگر لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے بس چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں تو وسیم بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اوور نائٹ شفٹ کر جائیں اور آپ کو فیل ہو کہ جی جس شخص نے آنے والی زندگیوں کے لیے یعنی کہ آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ دیا ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ. بلین ٹری سونامی ان کے کریڈٹ پہ ہے جی, جو آپ کا فلیگ شپ پروجیکٹ. جی 10 بلین بھی ان کے کریڈٹ. جی ہاں, اس کی تقریب میں تھا بھی, جب یہ عمران خان صاحب آئے تھے, امین صاحب اس تقریب کے روئے رواں تھے, میں خود تھا وہاں پہ, کچھ ہی لوگ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو آئندہ نسلوں کے لیے سوچ سکتا ہے
وہ کسی کے توڑ پھوڑ میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ باقی ان کا فیصلہ ہے ہمیں سر آنکھوں پہ. ٹھیک ہے. اور امین صاحب آپ کے لیڈر یا سابقہ لیڈر آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب نے کہا میری ہمدردیاں ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور میرا سیلیوٹ ہے ان تمام لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. تو آپ ہمدردی کے اظہار میں شکریہ کہیں گے اپنے لیڈر کا یا سابق لیڈر کا؟ آئی ڈونٹ نو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس میں کوئی شک, ہمارے لیڈر ہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے آئی ریئلی فیل سوری. امین صاحب اگر اجازت ہے ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں چونکہ آپ کی آڈیو کٹ رہی ہے, یا تو آپ کی فون پہ آڈیو لے لیتے ہیں یا پھر تاکہ پھر ہم آپ کو صحیح سے سن سکیں, بھی ان انٹرپریٹ سن سکیں. کھوسا صاحب آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ؟ یہ جو جب تک امین صاحب کی طرح ہم آڈیو فکس کر لیں پلیز ٹیم دیکھیے گا, آپ کا کیا تجزیہ ہے یا معلومات ہیں کھوسا صاحب؟ یہ کیا ہے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں روزانہ, بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے پہ کھوسا صاحب. سب سے پہلے تو وسیم میں اس چیز کی میں شدید مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہمارے جو کور کمانڈر کے یا جی ایچ کیو یا جہاں بھی ہمارے یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, یہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس چیز کا تصور بھی کر سکتا ہے. میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا, آپ یقین کریں کہ جب 65 کی جنگ میں, تو اس وقت میں نے اپنا خود ہربنس پلا 2 دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے بندوق دو اور میں جا کے لڑائی کرنی ہے. ہم نے جا کے جو ہے افواج پاکستان کا ساتھ دے کر ہم نے پاکستان کے دفاع میں ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کے شانہ بشانہ میں نے لڑنا ہے, اور میں ان سے بندوق مانگ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ واپس جاؤ, ہم آپ کی حفاظت کریں یا دشمن کا جو ہے سامنا کریں. تو ہم کہتے تھے نہیں بھائی مجھے 2 بندوق, میں نے جانا ہے. اور بڑی مشکل سے منتیں کر کے انہوں نے ہمیں واپس بھیجا تھا. اور میں نے وہ بھی دیکھا کہ 65 کی جنگ میں جب اوپر ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو سارا لاہور باہر کھڑا ہو کے اللہ اکبر کے نعرے مار رہا ہوتا تھا. ارے بھائی دیکھیں پاکستان کی افواج پاکستان کا جو ہے پاکستان کے وجود کے ساتھ منسلک ہے. سو یہ پاکستانی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. لیکن وسیم ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک دیر از اے میتھڈ ان میڈنس. ہمارے انفارچونیٹلی جب بھی کسی نے نظام کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے تو وہ یا اس کا حال ذوالفقار علی بھٹو والا ہوا ہے, یا شہید رانی بے نظیر بھٹو کا ہوا ہے, یا محترم نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ بھیجا گیا, وہ ذرا مفاہمت اندازی تھی ان کی, معافیاں شافیاں مانگ کے چلے جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے سرور محل سے, یا وہ سعودی عرب کے بادشاہ کے جو ہے وہ سائے میں واپس آتے تھے, یا جو بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے دیکھیں بدقسمتی ہے. اب اس چیز کا تو یار وسیم مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. میں گورنر رہا ہوں, گورنر ہاؤس میں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. ارے بھائی کیسے پہنچ گئے؟ اچھا یہی کور کمانڈر کا جو گھر ہے, آپ بھی گزرے ہو, میں بھی 100 دفعہ گزرا ہوں, یا آپ ہنی برج سے گزرے یا آپ میاں میر برج سے گزرے, وہاں تو فوجی یار ناکے لگے ہوئے ہیں. اور پھر کور کمانڈر کی سڑک پر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے, وہاں کیسے پہنچ گئے؟ ان کی ایک پلاٹون ہوتی ہے باقاعدہ, ان کے ساتھ جو ہے کرنل ہوتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کیسے پہنچ گئے؟ ان کے ساتھ ایک پوری سوال اٹھانا, اس کا جواب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں ابھی میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی خود آپ کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے آئی جی کو ہم نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے انٹرفیئر نہیں کرا. کیوں منع کیا تھا؟ اور اسی طرح کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے نا, آئی ایس پی آر پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ ایک کوشش تھی کہ ایک امپلسو ایک ریئیکشن ہے عام فورسز کی طرف سے جس کو پھر استعمال کیا جائے سیاسی مفادات کے لیے, اس لیے ہم نے ایسی کسی بھی سچویشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے اپنی عزت کی کاسٹ پہ تحمل کا مظاہرہ کیا. وسیم یار بات سن, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر تو فائرنگ شروع کر دیں, کوئی اسکواڈ کھڑا ہو کر فوجی جو ہے اسکواڈ کر دے, لیکن ڈیٹرنس ہی بہت ہوتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں گورنر رہا ہوں, گورنر ہاؤس میں کبھی کوئی داخل نہیں ہوا تھا. ڈیٹرنس ہوتی تھی, سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. دیٹس آل اباؤٹ اٹ. پولیس یا رینجرز کھڑے ہو جاتے. تو سر یہ آپ کی مذمت بھی آ گئی اور سارا آپ کا یہ سوال بھی آ گیا. اب ذرا ایک بات یہ بتا دیں, پھر میں جاتا ہوں امین صاحب کی طرف. یس, میں کہتا ہوں کور کمانڈر صاحب کی, کور کمانڈر کا اپنا بیان آنا چاہیے. کور کمانڈر صاحب کو ایک انکوائری ہونی چاہیے, نیشنل انکوائری ہونی چاہیے, نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کیا یہ سازش تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی سازش تو نہیں ہے؟
کہ اس طرح سے حالات کریٹ کیے جائیں. ابھی کہہ گئے کہ 8 بندے جو ہیں وہ انہوں نے نکلتے ہوئے ہم نے پکڑ لیا. ارے بھائی اگر تمہارے اپنے بندے ہیں تو تمہارے پاس ہی ہوں گے نا. آپ نے 100 دفعہ پوچھا کہ کوئی اس کی ویڈیو یا کوئی ویڈیو بنائی. اچھا ان کے نام بھی آگے ذرا سن لیں. کچھ نہیں ہے تو ممتاز سید یہ مذکورہ عمران خان کی پرسنل سیکیورٹی کا اسٹاف ہے. بخت علم، عبد الغفور، عزیز غنی، نبیل بٹ، تنزیل ارشد، زویب حسن، اعجاز احمد. یہ 2 لاہور کے ہیں، کچھ لاہور کے ہیں، کچھ سیالکوٹ کے، کچھ سوات کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. خدا مجھے کیا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مجھے اگر اجازت دیں میں ذرا جو مرضی لیتے رہو. امین صاحب کہاں میں تو آپ کو بتا، انہوں نے کہا میں نام بھیج رہا ہوں، وہ نام بھیج دیے تو وہ میں نے کہا کہ وہ میں آن ریکارڈ لے آؤں نام. اچھا امین صاحب آپ کو سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کو تو پہلے بھی آ رہی تھی، مجھے نہیں آ رہی تھی. ہم سے تو سر آپ وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے ہمدردی کا اظہار کیا، یعنی کہ ان کو یقین ہے کہ اس کا اندر پریشر ہے آپ لوگوں پہ. دیکھیں مجھے 13 سال صاحب پی ٹی آئی میں ہو چکے ہیں جی. اور ان 13 سال میں جو بھی میری کیپیسٹی تھی، کیپیبلٹی تھی، میں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق اس کو ڈیلیور کیا جائے. گرین ایجنڈا ڈیولپ کیا پارٹی کے لیے، اس کو کے پی میں ڈیلیور کیا، اس کو اس کے بعد پورے پاکستان میں 10 ملین ٹری کے تحت ڈیلیور کیا اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، کرپشن فری طریقے سے ڈیلیوری کر کے دکھائی. صحیح ہے. اس کے بعد یہ جو خانقاہ مجھے ان کو پتا ہے کہ کیا پریشر میرے پہ پڑ سکتا ہے، کیا نہیں پڑ سکتا. اور یہ پریشر والی بات تو ایسی تو ہے نہیں، لیکن میں ایز اے پی ٹی آئی آئیڈیالوجیکل ورکر آئی واز ون شاک جس دن میں نے 9 واقعات دیکھے. اور لطیف صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں، بڑے کلیئر ایسپیکٹس ہیں. اچھا پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ جو کراؤڈ تھے، ہزاروں کے جو لیبرٹی تھے، ان کو کس نے راہ دکھائی کہ آپ نے سب نے کینٹ پہنچنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ راہ دکھائی گئی ہو پارٹی کے باعث سے کسی کام کو. اور وہ راہ دکھائی گئی، اس کی آڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ ایک پیاسے گھوڑے کو پانی کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے اس کو کہیں کہ یار پانی تم نے نہیں پینا. یہ میری سمجھ سے بالکل بار بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ صرف لاہور کا واقعہ نہیں ہے، یہ پیٹرن ریپیٹ ہوا ہر شہر میں، پشاور میں، میاں والی میں، کراچی میں. So you think it was well coordinated and well planned, you think, Amin صاحب؟ جی بالکل. I think اور جو لطیف صاحب نے لفظ یوز کیا میں اس کے لیے بھی وہی یوز کروں گا. there was a method to this madness. اس کے لیے ضروری ہے تھا کہ ہماری پارٹی آج 10 دن ہو چکی ہے، ہماری پارٹی اس کے اوپر سول سرچنگ کرتی، فوراً کرتی. اور یہ اطلاع کرتی کہ جوڈیشل کمیشن آئے گا، وہ بیٹھے گا، یا کوئی اور کمیشن آئے گا اور لے کے ہمارے منہ پہ آ کے دکھائے گا. ہمیں یہ سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ کون لوگ تھے جو خان صاحب کی غیر موجود اس سارے کراؤڈ کو لے کر وہاں تک. امین صاحب آپ عمران خان صاحب کا نمبر تو ہوگا آپ کے پاس، آپ نے ان سے کہا کہ سر ہم یہ کر لیں؟ بالکل خان صاحب کا نمبر انفارچونیٹلی ان کا نمبر یا ان کا فون جب وہ حراست میں گئے تو وہاں پر سے لے لیا گیا، وہ نمبر کام نہیں. پھر تو باہر آ گئے نا پچھلے 3-4 دنوں سے. تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور بغیر دباؤ کے کیا، تو آپ نے اس سے پہلے خان صاحب کو کہا کہ سر ہم یہ کیوں نہیں کر رہے، سر انٹرنل انکوائری کر لیتے ہیں. سر خان صاحب کی ایکسس کچھ بھی آسان نہیں ہے. کئی بار کوشش کئی مسائل پہ کوشش پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو سامنے آ گیا، جس میں بلیک اینڈ وائٹ بھی چیز نظر آئی. اور میں اس ایجنڈے کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں نہ تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس ایجنڈے کو فالو کرنے کے لیے، نہ میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنڈا صحیح ہے، اور نہ میں کل سمجھوں گا. لیکن آپ نے پارٹی چھوڑنے سے پہلے یہ باتیں خان صاحب کے سامنے نہیں رکھی؟ نہیں، ان کے سامنے میں نہیں رکھی یہ باتیں. آج میں رکھ رہا ہوں یہ باتیں. میں پارٹی سے باہر نکل چکا ہوں. آج میں خان صاحب کو کہہ رہا ہوں، ان سے نصیحت کر رہا ہوں. لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے کیوں مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو بتا دوں کہ سر یہ ہے؟ وسیم صاحب وہ میرا فیصلہ تھا. آف کورس یہ آل دا رائٹ. میں تو آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیسیژن لینے سے پہلے. I have the right to take this political decision. Of course yes. Of course yes. اس کو میں آنسر کر رہا ہوں کہ آج میں یہ بات خان صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدارا آپ اس پارٹی کے اندر سورس سرچنگ کر کے یہ بفور یو گو ٹو اینی الیکشن کمیشن آپ اس کو دیکھیں کہ پارٹی کے اندر کون وہ لوگ تھے، کون وہ کالی بھڑے تھی جنہوں نے ایجنسی کو جو آپ کا ایک پیسفل ایجنڈا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کا ایجنڈا، اس کو ہائیجیک کیا، اس کو سیبوٹیج کیا اور پارٹی کو آج گڑے میں پھینک دیا جہاں سے شاید وہ پارٹی نکل رہا تھا. کون وہ لوگ تھے؟ آر یو کنوینسڈ امین صاحب کہ عمران خان صاحب از ریسپانسبل اور ہی از انوسینٹ یہ سارے انسیڈنٹ میں 9 مئی کے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ان کسٹڈی ایز اے لیڈر میں نے مختلف کمپیلنگ سرکمسٹانسز میں دیکھا ہے جہاں پر مابس کو وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے رکھا مابس کو کہ وہ پیسفل رہے،
اور اس لہر پہ نہ جائیں کہ وہ جا کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں. میرے سامنے انہوں نے روکا ہوا ہے تو وہ تو اس میں بلیو نہیں کرتے. لیکن آج ان کی پارٹی کے ورکرز نے وہ کر کے دکھایا پاکستان میں جو اس میں پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. آج ہمارے دشمن تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو جا کے اڑا دیا جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے. تو آج پاکستان ان کو ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی اس سے پہلے کہ کوئی اور انگلی اٹھا کے پروف لے کر ہمارے سامنے آئے. یہ خان صاحب کو میں آج پی ٹی آئی کے باعث سے آواز دیتا ہوں کہ آپ اس کی سول سرچنگ کریں, اس کے اوپر ایک اپنی انویسٹیگیشن کریں, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ کو. سر سوری, اس وقت آپ کی آواز کٹ گئی تھی, میں نہیں سن پایا. آپ اس معاملے میں یہ ساری بات سن لی میں نے, ٹھیک ہے. خان صاحب ذمہ دار ہیں اس سب میں یا انوسینٹ ہیں آپ کے خیال میں؟ امین صاحب دیکھیے, خان صاحب اس کے کس طرح ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب تو انڈر کسٹڈی. لیکن امین صاحب یہ مجھے اور حیرت ہو رہی ہے, جب آپ خان صاحب کو ذمہ دار بھی نہیں سمجھتے تو پھر آپ نے خان صاحب کی پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ اگین میں آپ کا یہ رائٹ کو کوشچن نہیں کر رہا, وہ تو آف کورس آپ کا رائٹ ہے. میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ جو کہ پریشر کے تحت بھی نہیں کیا ہے, اور آپ خان صاحب یا تو آپ کہنا بھائی عمران خان ذمہ دار ہے, میں نے اس کی پارٹی چھوڑ دی, میں اس آدمی سے کیا تحقیقات کا مطالبہ کروں جو خود ذمہ دار ہے؟ آپ کہنا نہیں وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے ان کی پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ دیکھیں, یہ خان صاحب کی پارٹی نہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے. اس میں یہ کوئی شخص پرستی کے لیے پارٹی نہیں بنائی گئی تھی. یہ پارٹی ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی اس آئیڈیالوجی سے ہٹ چکی ہے, اور جس آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے کہ تباہی کی آئیڈیالوجی, اور میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. افتخار صاحب, اب یہ آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ ساری آوازیں ہیں, کیا کہیے گا؟ میں ریپیٹ نہیں کرتا جو کچھ آپ نے سنا ابھی. دیکھیں, ان کا میں نے اب جیسے پہلے کہا, ان کی اپنی چوائس ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی سلیکٹ کرنا کسی بھی جو ہے وہ لیڈر کا, پولیٹیکل ورکر کی چوائس ہوتی ہے, اور ہم احترام کرتے ہیں ملک امین اسلم صاحب نے. میرا خیال ہے انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا ہے, اور انہوں نے حقائق جانے بغیر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. میرا خیال ہے ان کے لیے ہوتا ہے نا سچ جو ہے, ان کا سچ شاید یہ ہے, میرا سچ اس سے مختلف ہے. میں لطیف کھوسہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے بڑا ہی کلیئر سٹانس جو ہے ابھی پریزنٹ کیا. میں ایک لمحے کو روک کے ذرا آن اے لائٹر سائڈ دیکھیں نا, ہو وڈ ہیو امیجنڈ, کس نے سوچا ہوگا آج سے کچھ دنوں پہلے کہ ایک سکرین پر افتخار درانی, امین اسلم اور لطیف کھوسہ ہے, اور افتخار درانی کہنا ہے کہ بھئی میرا سچ امین اسلم کے سچ سے مختلف ہے, لطیف کھوسہ کو سلام ہے. یار دیکھیں نا, سبحان اللہ, یہ دیکھیں یہ کس نے سوچا ہوگا آج سے کچھ دنوں پہلے. کیا بات ہے یار وسیم, میں نے کسی کی سائیڈ نہیں لی وسیم. میں نے کب کہا آپ نے لیے سر, مجھے حیرت کا اظہار تو کر لینے دیں, ہمیشہ پاکستان اور کانسٹیٹیوشن کی سائیڈ لی ہے. دیکھیں, بڑا میچور جو ہے پوزیشن ہے لطیف کھوسہ صاحب کی, بہت میچور پوزیشن ہے. دیکھیں, سوال بڑے زبردست ہیں. میں کیونکہ سول سرچنگ کا کہا ہے, تو کیونکہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, میں بہت احترام کرتا ہوں ملک امین اسلم صاحب کا, کیونکہ ان کا جو ویژن تھا اس کو ٹرانسلیٹ عمران خان نہیں کیا تھا, وہی لیڈر تھا جس نے اون کیا اور سمجھا اور آگے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کے وہ فوٹیج دیکھنی چاہیے ریڈیو پاکستان کی, کہ آیا آپ کی تحریک کا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی غلط سمت پہ ہے, ادھر کوئی گیا. وہ ضرور وہ فوٹیج دیکھیں جس میں 750 لوگ, 79 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. وہ کون لوگ تھے؟ 25 لوگوں کو کس نے گولیاں ماری. یہاں پہ کور کمانڈر گھر میں کوئی مسلح شخص کیا, کوئی گن فائر ہوا ہے, کوئی بندہ جو ہے بغیر جو وہاں پہ گیا ہوا ہے اس کو جلاتے ہوئے کسی نے کچھ دیکھا ہوا ہے. یہ بالکل بچا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ادھر کس نے لے کے گئے ہیں. یہی وہ انکوائری ہے جو سامنے آنی چاہیے. اور کھوسہ صاحب نے, آپ کو پتا ہے 4 فورسز ہیں. کھوسہ صاحب نے ابھی آگے اس کو ڈکلیئر بتایا نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں. پولیس, رینجرز, گیریزن فورس, کوئک رسپانس فورس, اینڈ 5th از دی کور کمانڈر سیکورٹی. 75 لوگ ہوتے ہیں اس کی سیکورٹی کو, ٹھیک ہے جی, گھر پہ. یہ میتھڈ بیہائنڈ دی میڈنس ایک سازش ہے, 13 مہینے سے چل رہی تھی کہ تحریک انصاف کو کرش کیا جائے. یہ لندن پلان کا حصہ ہے. ہم میں سے جس پارٹی میں ملک امین اسلم صاحب رہے ہیں, ہم تو درخت لگانے والے ہیں, کینسر کا علاج کرانے والے میں سے ہیں, لوگوں کو تعلیم دینے والے میں سے ہیں. ہمیں تو ابھی جا کے اس طریق میں یہ پتہ چلا کہ جو وہ ٹیئر گیس کا کنٹینر ہے اس کو واپس کیسے پھینکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے پاس جو ہے ڈنڈے ضرور ہوں گے اور وہ گئے ہوں گے وہاں پہ, لیکن وہ فوٹیج نہیں دیکھی. جب وہ پہنچے تو وہاں پہ سب کچھ جلا ہوا تھا. انہوں نے وہ فوٹیج دیکھی جو ان کو فیڈ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے. کسی ایک لیڈر کا مجھے بتا دیں, ایک لیڈر کا. سر نوٹڈ, ٹھیک ہے افتخار صاحب نوٹڈ. اب مجھے ایک منٹ, میں بس چونکہ امین صاحب کو میں نے الوداع کہنا ہے, پارٹی کو انہوں نے الوداع کہہ دیا, میں نے ان سے خداحافظ کہنے سے پہلے آخری سوال سے پھر ہم بریک پہ جا کے کنٹینیو کرتے ہیں. سر امین صاحب, معصومانہ سوال یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنا منظم انداز میں ہوا ہے, اس لیے اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس جل رہا ہے, کراچی میں رینجرز کی چوکی جل رہی ہے,
پشاور میں وہ جل رہا ہے, میاں والی میں جہاز جل رہا ہے, اس لیے لگ رہا ہے کہ یار یہ سب اتفاق کیسے ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سوال یہ ہے کہ ادھر امین اسلم چھوڑ رہے ہیں اور کراچی میں عمران شاہ آ گیا, وہاں سے پنجاب والے آ گئے, ادھر سے وہ آ گیا. اس لیے سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اچانک کیسے یہ ود ان 48 آورس اتنی ساری پریس کانفرنس, اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بھی آرگینک کیسے ہے. یہ دیکھیں مجھے باقیوں کا نہیں پتا, لیکن میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک یہ ضرور ہوا ہے کہ بی این ایف کے جو واقعات ہیں انہوں نے پوری پارٹی میں ایک شاک ویو کی طرح ہو گئے ہیں کہ یہ پارٹی اور اس کے ورکر اور یہ اس کا نظریہ کیا اس لیے بنایا گیا تھا پچھلے 13 سال سے کہ وہ آ کر اپنے ہی جو ادارے ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے ایک محاذ آرائی شروع کی جائے گی اور شروع کی جائے گی کہ اس میں اپنے ہی جو سرکاری املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. جس قانون کی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہم نے پارٹی بنائی ہے, کیا یہ پارٹی آخر میں آ کے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ختم ہوگی؟ یہ تمام سوالات ہیں جو ہر پارٹی ورکر کے دل میں. سر عمران خان آپ کے لیڈر ہیں ابھی آج کی تاریخ میں؟ عمران خان تو پاکستان کے لیڈر ہیں. عمران خان امین اسلم کے لیڈر ہیں. میرا ان کے ساتھ میرا بھی لیڈر ہے. آپ کے لیڈر ہیں عمران خان. بڑی ریسپیکٹ اور بڑی عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں پارٹی کے باہر سے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اس وقت کہ اپنی پارٹی کے اندر ذرا ڈان پھیریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر. سیکنڈ یہ لیڈرشپ جس میں آپ 2 دن سے غائب آپ انڈر ڈیٹینشن رہے ہیں, تو پیچھے پارٹی نے اس کو کس لیک پہ لے گئی ہے پارٹی آپ کی پوری یہ جو پروٹیسٹ کال تھی اس کو کہ لوگوں نے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, لوگوں نے سرکاری املاک کو پہنچایا, نقصان پہنچایا, لوگوں نے جا کر ان جگہوں پہ محاذ آ رہی تھی اور چڑھائی کی جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ اور جو آپ کہہ رہے ہیں اگر خان صاحب نے وہ کر لیا تو پھر آپ شاید پارٹی میں واپس آ جائیں گے. دوسرا جو بات کی کھوسا صاحب نے, اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی بڑا ایویڈنٹ ہے کہ ایک سیکورٹی لیپس بھی ہے. جہاں پر انویسٹیگیشن ہے وہاں پر سیکورٹی لیپس بھی ہے, اور سیکورٹی لیپس جو ہے اس کی انکوائری شاید پارٹی خود نہیں کر سکتی, وہ تو انکوائری جس لیول بھی ہوگی اس میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ امین صاحب. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, دورانی کھوسا صاحب ساتھ ہیں, اور یہ آپ نے دیکھا خوبصورت منظر. اب میں خیال ہے افتخار صاحب آپ کھوسا صاحب کو بیسٹ فرینڈ بنا لیں پلیز, اور امین اسلم صاحب سے رہیں جدائے احترام کا رشتہ قائم ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر افتخار دورانی صاحب, لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عقیل کریم لیڈی صاحب بھی موجود ہے AKD. عمران خان صاحب سے ملے پرسوں, بڑی سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا بھائی. کوئی کہہ رہا ہے کوئی ڈیل کروانے گئے تھے, پہلے بات آئی کسی کا پیغام, کسی کا, سمجھ رہے ہیں آپ, وابڈا کی تو بات ہونی تھی, کسی کا پیغام لے کر گئے کیا, پھر آیا نہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ معاملات طے کروایا, بات طے نہیں ہو پائی. انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم عقیل کریم لیڈی صاحب. وعلیکم السلام بردر. خود ہی بتا دیں سر, آپ کسی کا پیغام لے کر گئے تھے خان صاحب؟ میرے بھائی صاحب ایک غلطی ہو گئی. لاہور میں ایک صاحب ہوتے گور اعجاز, جی ایپٹیما والے, ان صاحب کا فون آیا عارف حبیب, ٹھیک ہے, اور انہوں نے فون کر کے عارف صاحب کو کہا کہ ہم کراچی اور لاہور کے لوگ اکٹھے ہو کے یہ کرنٹ سچویشن پہ بات چیت کریں اور اس کی مذمت کریں. اچھا, انہوں نے عارف کو کہا, عارف نے مجھے فون کیا کہ گور کا فون آیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, تو کل اتوار ہے تو آپ کے گھر پہ یہ 14-15 لوگ ہیں, میں نام بھیج رہا ہوں, بلا. ٹھیک ہے, میں نے ان کے کہنے پہ ان لوگوں کو بلا لیا, اور گور اعجاز نے کہا لاہور میں میرے گھر پہ لوگ آ جائیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہم نے جب بات چیت شروع کی تو ہم نے ایک پریس ریلیز دیا کہ بھائی یہ پریس ریلیز ہے. ٹھیک ہے, لاہور والوں کو وہ پریس ریلیز اتنا اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے کہا اس کو ہم روک دیتے ہیں اور منگل کو ایک پریس ریلیز کمبائن بنا کے اس کو ریلیز کر دیں گے. ٹھیک ہے, منگل کو گور صاحب کے یہاں میٹنگ تھی, تو کراچی سے 14 لوگوں نے جانا تھا, 12 لوگوں نے منع کر دیا. ہم 2 لوگ خوش پہنچ گئے کہ چلے اچھا ہے, کوئی اچھا کام ہم سے ہو جائے گا. آپ اور عارف حبیب صاحب؟ میں اور عارف حبیب. ٹھیک ہے, آپ پہنچے کراچی سے لاہور. ٹھیک ہے, میٹنگ اسٹارٹ ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ 9 تاریخ کو جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی اکروس دا بورڈ سب نے کا مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے, اور جو اس میں انوالو ہے اس کی تحقیقات کر کے اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ فیز میں بات ہوئی کہ ہم سب مل کے اسٹیک ہولڈر سے ملتے ہیں. تو پہلے انہوں نے 3 لوگوں سے ملنے کا آرمی چیف, دوسرا اپنا
प्राइम मिनिस्टर और तीसरा आसिफ जरदारी। तो आरिफ हबीब ने बीच में कहा कि हमें इमरान से भी मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। मैंने उसकी तायद की कि भाई जब मिलना ही है तो सबसे मिलो, एक को छोड़ेंगे तो 3 से मिलेंगे, मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये हुआ कि गौर एजाज साहब मिलेंगे जरदारी से, मियां हसन मिलेगा अपना प्राइम मिनिस्टर से, और आप मिलेंगे इमरान खान से मिलेंगे आर्मी चीफ से। और मुझे उन्होंने कोई रोल नहीं दिया। उन्होंने कहा इमरान से हम बता देंगे कौन मिलेगा। ठीक हो गया। हमारी ख्वाहिश थी कि जब हम आए हैं तो ये मामला आज का मामला है, आज ही ये मुलाकातें शुरू कर दें। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, वो हम जब चाहेंगे आधे घंटे में मिल के आ जाएंगे। ठीक है, ये गौर साहब के अल्फाज। ठीक हो गया। जरदारी से तो मैं जब चाहूँ मिल सकता हूँ ना, हमारे भी ताल्लुकात हैं। हमने तो ये नहीं कहा अपने मुंह से, हम तो उनके मेहमान थे, हम चले गए, उनकी सारी बातें मान ली। उसके बाद सब तय हो गया। उसके बाद सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए, मैं इमरान से मिलने निकल गया। उन्होंने कहा नहीं यार थोड़ी देर बैठ जाओ। मैंने कहा यार वहाँ इकनॉमी पे एक सेशन हो रहा है, शौकत तरीन वगैरह उसमें होंगे, तो मैं लिसनर हूँ, तो मैं भी जाके उसको, क्योंकि मैं 5 महीने हो गया, इतने हालात खराब हुए हैं, मैं उनकी तरफ मिलने भी। फिर आपने इमरान साहब को ये मीटिंगों का अहवाल बताया, जरदारी साहब वाली और ये जो भी हुई थी? नहीं, वो मुझे इन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने मना कर दिया था कि हम जो कमेटी कहेगी वो ही करना है। तो मैंने ये सारी चीजें हजम कर दी। वैसे तो आपने इमरान साहब से सिर्फ इकोनॉमी पे बात की बस? मैं एक बात कोई भी नहीं हुई, हम लिसनर थे, 20 लोग थे, जूम पे मीटिंग हो रही थी, लैपटॉप पे वो बातचीत कर रहे थे, उसमें शौकत तरीन था, हुमायूं अख्तर, इकोनॉमी वाली टीम सारी, हमाद वगैरह, ठीक, सारी इनकी टीम। यानी उसमें कोई जरदारी साहब, कोई आर्मी चीफ साहब, किसी की कोई बात नहीं की आपने? कोई बात नहीं हुई थी कि हमारी हुकूमत आएगी तो हमको ये करना। ये तो हो गई एक खबर की तरदीद कि आप कह रहे हैं मैं किसी का पैगाम लेके नहीं गया। अब इमरान खान साहब ने आपसे कहा, चूंकि अब तो वो खुल के कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनको पैगाम भेज रहा हूं, वो जवाब नहीं दे रहे, तो खान साहब ने आपसे कहा कि भाई अगर आपको ही इजाजत अगर तो करें। मुझे कोई पैगाम नहीं, मैं उनमें नहीं हूं जिसको इन्होंने पैगाम दिया। अच्छा, ना मैंने उनको कोई पैगाम की बात की है। कोई आपसे खान साहब ने नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करें अगर कर सकते हैं, क्योंकि आप माजी में तो दायरा बाजवा साहब से बड़ा क्लोज सारा। देखिए, मैं मकसद हमारा था यही, लेकिन हमारी कमेटी ने तो हमें ऐसा समझा कि हम लोग आए क्यों है, मुझे तो ये फील हुआ। अच्छा, मकसद यही था, लेकिन कमेटी ने इतना आपको वो समझा? अच्छा, खाना खिलाया, हमें इज्जत पूरी दी, इख्तियार नहीं दिया। आप एक मकसद लेके जाते हैं और फिर आप ये कह देते हैं कि मैं उससे मिलूंगा, वो उससे मिल लूंगा। भाई हमारे को बुलाने की जरूरत क्या थी? जब आप लोगों ने मिलना था तो हम क्यों आए भाई? अगर मुजम्मत करनी थी तो टेलीफोन पे करवा देते भाई, कराची बैठ के कर लेते। तो मैंने जिंदगी में कराची में जब मीटिंग हुई तो हमारे सारे लोगों ने एक बात की, 13 में से 12 लोगों ने कहा कि हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक, हम इसमें पार्टी बच जाएंगे। तो मैं अपने बंदों को कहूंगा तो बहुत स्मार्ट बंदे। तो अकील भाई, आखिर आप इस बात की भी इसकी तरदीद कर रहे हैं कि मैं किसी का पैगाम लेके नहीं गया, इसकी भी तरदीद कर रहे हैं कि खान साहब ने भी किसी का पैगाम नहीं दिया, और जिसने अगर मुझे पैगाम दिया है तो वो झूठ बोल रहा होगा। करेक्ट। आखिरी बात, एक खबर ये भी चल रही है कि फिर आरिफ हबीब साहब ने बात की गवर्नमेंट से, जरदारी साहब वगैरह से, कि भाई हम कुछ आपका और खान साहब की कोई बातचीत वगैरह, तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी हमने खान साहब से। तो ये भी गलत है? नहीं है, आरिफ हबीब साहब ने भी कोई बात नहीं की। सारी खबरें की आप तरदीद कर रहे हैं, ठीक है। बात करने, मैं आरिफ से बात करता रहता हूँ, आरिफ मुझसे कभी भी झूठ नहीं कह सकता। मुझे इस मुसीबत में गुजरने में कोई सियासी फौज की या कोई सियासत की बात ही नहीं हुई आपकी खान साहब से? सर जी, हमें अलाउ नहीं किया। हम कमेटी में गए थे अपना रोल प्ले करने, लेकिन आपका ठीक है, वहाँ तो हम अपना लिसनर बने हुए थे। इनकी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया, ठीक, क्लियर हो गया। एक और बात क्लियर कर ले प्लीज। मैं जब मीटिंग से निकला तो मैंने बयान दिया, लोगों ने मुझे कहा कि आप पैगाम लेके आए थे। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं तो लिसनर बन के इकोनॉमी के डायलॉग सुनने आया था, इमरान खान की जो कमेटी बनाई गई है उनकी। सही है। और वहाँ किसी किस्म का ना कोई पैगाम दिया है, ना कोई बात मैंने की है। और ये मैं टीवी पे ये न्यूज चल चुकी है, और इसके बाद वो जो न्यूज रुकवाई गई है, और रुकवाने के बाद ये प्रोपेगेंडा क्या कि मैं पैगाम लेके, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हुआ। चले, हम क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब, बहुत शुक्रिया। कोई साहब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमने कहा जरा वजाहत। अच्छा कोसा साहब, अब जरा आप और दुरानी साहब हैं, जरा इसको आहिस्ता से कंक्लूड करते हैं। आप ये बताएं कोसा साहब, अपनी वो लीगल वाली वो कैप ऑन करके कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है आपके ख्याल में, जिन्होंने फौजी तंसीबात में हमला किया? किसी बेगुनाह को तो जाहिर है नहीं करना चाहिए, वो तो उसूल तय है जाहिर है। आईनी तौर पे आपकी राय में आर्मी एक्ट के तहत उन अफराद के खिलाफ
جنہوں نے تنصیبات عملہ کی ہوتی ہے. علی ظفر صاحب نے کہا ہو سکتی ہے, ہونی نہیں چاہیے, آئیڈیل نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی آپ کے خیال میں؟ اچھا, سیکشن 2 آف دی آرمی ایکٹ بڑا واضح ہے, کلیئر ہے. پہلے بھی جب ہوا تھا, اے پی ایس ہوا تھا, اس کے بعد آپ کو آئینی ترمیم, 21ویں آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی. اور ویسے جو محترم نواز شریف صاحب نے ملٹری کورٹس بنانے کی ایک کوشش کی تھی, وہ سپریم کورٹ نے لیاقت والے کیس میں اس کو جو ہے کہہ دیا تھا کہ غیر آئینی ہے, کوئی ایسے سویلینز کے خلاف جو ہے فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی ہیں. یہ عدالت عالیہ عظمیٰ یعنی عدالتی نظام, ٹرائکوٹمی آف پاور ہے ہمارا آئین کے 3 ستونوں میں. یہ عدالت کی آزادی پر یعنی عدلیہ کی آزادی پر, یہ انصاف کے ایوان پر یہ زق پہنچانے کے مترادف ہوگا. اور تعزیرات پاکستان کے تحت آپ ظاہر اس کو کہہ رہے ہیں کیس چلنا چاہیے. کیس کتنا تگڑا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کیا, جو کہ نظر آ رہے ہیں جلاتے ہوئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کون ہے کیا ہے پتہ نہیں, جو کیس کتنا تگڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خیر سے آپ کا 2/3 پاکستان وہ غیر آئینی طور پر جو ہے یہ غیر فعال ہے آئینی طور پر. یعنی نہ تو آپ کی پنجاب کی جو ہے کیئر ٹیکر حکومت کا کوئی وجود اس وقت آئینی اور قانونی طور پر ہے, نہ خیبر پختونخوا کی جو ہے عبوری وہ جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی وجود رہ جاتا ہے. اگر اس کا کوئی پنجاب کا کوئی جواز تھا تو 90 دن, اور 90 دن سے ایکسٹینڈڈ 14 مئی تک جو سپریم کورٹ نے, اس میں انہوں نے الیکشنز کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا. اس لیے ان کی جو ہے بالکل آگے سے ان کا ہر قدم جو ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے. یہ غاصب ہے, یوزرپر ہیں. اس لیے یہ تو کسی کو پروسیکیوٹ. اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگلی سماعت میں کیا کہتی ہے ان سے متعلق. عامر میر کا آپ جو ہے اٹھا کے اس طرح سے پروگرام چلاتے ہو, آپ اس طرح سے چیف منسٹر کے نگراں وزیر اطلاعات پنجاب تو ہے نا, آفیشلی تو ہے نا, لیکن آپ کی پوائنٹ نہیں نہ وسیم, ڈیفنکٹ کہو, یوزرپر کہو. ارے بھائی ضیاء الحق کو یوزرپر کہتے رہے, آپ مشرف کو یوزرپر کہتے رہے, صدر مشرف تو کہتے تھے نا غیر آئینی سمجھتے تھے, لیکن کہتے تھے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. دورانی صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ بتا دیں, یہ تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں جی کارکن یہ جی زمان پر کب آنا بند ہو گئے, کیا یہ کیا ہوا ہے, اس میں کامنٹ کر دیں ٹورڈز دی اینڈ. دورانی صاحب دیکھیں, کل ایک جو ہے نا انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا فالس فلیگ آپریشن, جس کو عمران خان کے ویژن نے برسٹ کیا اور ہم نے انٹرنیشنل لوکل میڈیا بلایا. آج بھی جو کھوسا صاحب نے بات کی, میں ان کو آن ایئر سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ حق بات کی ہے. اس وقت کے وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے 15,000 بندوں نے پروٹیسٹ کیا, 7 بندوں پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دی میڈنس. یہ سمجھیں. اور یہ جو یوزرپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو غیر آئینی بندہ ٹی وی میں بلا لیتے ہیں اور وہ آرڈر دے رہا ہے پنجاب پولیس کو. ان کی حیثیت کیا ہے اس وقت؟ یہ زیرو حیثیت ہے. یہاں پہ ٹی وی پہ 4 بندے آپ کو نام بتائیں, میں نہیں جانتا ہوں وہ کن کے نام پہ پڑے ہیں, اور یہ بندے 8 بندے جو ہے یا 80 بندے کھڑے کر دیے. آج بڑا مزدار ایک چل رہا تھا کہ جی 70 بندوں نے کور کمانڈر گھر جلایا, اس میں سے 300 خواتین کی لسٹ بنا دی گئی ہے. اور یہاں پہ جو ہے لٹ پڑی ہوئی ہے پاکستان میں, آئین قانون اڑ گیا ہے, یوزرپر حکومتیں ہیں. رانا ثناء اللہ, وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کی ماں کے اوپر جو ہے ایک منظم سازش کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جا رہا ہے. میڈیا ہمیں دکھا نہیں رہا, بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ایک منظم کیمپین ہے جس میں تحریک انصاف کے خلاف چلائی جا رہی ہے کہ شاید ہم دہشت گرد ہیں, ہم پرامن جماعت ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر ساری زندگی سوشل ورک کرتا رہا ہے, غریبوں کی کام کرتا رہا ہے, درخت لگاتا رہا ہے, تعلیم دیتا رہا ہے. اس کی آئیڈیالوجی میں تشدد کہاں سے آ گیا؟ اور 7,000 بندے تو آپ نے گرفتار کیے ہوئے, تو کون کر رہا تھا وہ؟ جس نے تشدد کیا اس کو گرفتار ہونا چاہیے نا, جس نے کیا, جس نے بھی جو بھی جلا اس کو آپ جو اس کو سزا دینی ہے دیں, لیکن فیئر ٹرائل آپ نہ چھوڑیں. 100% آپ یہ سازش انرتھ کریں کہ کس نے کیا. ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ادھر ریڈیو پاکستان کے, وہ نون لیگ کے بندے ہیں. وہاں پہ ابھی میچ پڑا ہوا ہے کہ جن کو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا. ابھی یہ سازش دکھانا چاہیے, جو بھی اب سوشل میڈیا پہ جو چل رہے ہو, لیکن بالکل جو بھی ہے ان کو دکھانا چاہیے, پتہ چل جائے کس کے بندے میں. تھینک یو ویری مچ سر, سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ لمحہ بدلتی صورتحال ہے. اگلا ہفتہ پھر بہت ہنگامہ خیز ہے, جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے سماعت مرکزی
نقطہ نظر ہوگا سب کا، اور عمران خان صاحب کی بھی کچھ ضمانتیں ایکسپائر ہو رہی ہوں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زندگی صحت رہی تو اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔